बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 24 मार्च है और टाइम हुआ है इस वक्त 3:20 हुए हैं दोपहर के। और एन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी पाकिस्तान के एक अहम तरीन शहर में पाकिस्तान के कोई 12 ज़िम्मेदारान अपने एक बॉस के साथ बैठे, सर जोड़कर बैठे। इस वक्त मुल्क की दाखिली सूरत हाल, ज़ाहिर है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल ही है। पता नहीं अब वो बताते हैं कि नहीं बताते कि वो बैठे हैं कि नहीं बैठे, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त कोई पाकिस्तान के 12 ज़िम्मेदारान अपने एक साहब के साथ बैठ के पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर सर जोड़कर बैठे हैं और उस पर गौर व खौज़ हो रहा है। सुबह 11 बजे से ये इतलात हैं कि 11 बजे ये जो हजरात हैं पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान, ये इकट्ठे बैठे हैं और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ, ज़ाहिर है कि जब इतने बंदे बैठ के ज़िम्मेदार पाकिस्तान के गौर व खौज़ करेंगे तो किसी बेहतर नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे। और इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक अजीबो गरीब किस्म का बयान जारी कर रहे हैं। वो बयान जो है वो समझ नहीं आ रही कि वो किसके ख़िलाफ़ वो उन्होंने जारी किया। बुनियादी तौर पर वो 27 और ये जो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें चीज़ों पर ये जो 12 बंदे एक बड़े साहब के साथ बैठ के जो गौर व खौज़ कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, उनको दरपेश चैलेंज क्या है? उनको दरपेश चैलेंज ये है कि एक बंदा जो है उसका मीटर घूम गया है, उसको नाकामी अपने सामने नज़र आ रही है और उसके ख़िलाफ़ एक दस्तूरी, एक कानूनी ऑप्शन सियासी तरीके के साथ अडॉप्ट किया गया है। और अब वो इस सूरत हाल को से निपटने के लिए वो फसाद बर्पा करने जा रहे हैं। और वो क्या फसाद बर्पा करने जा रहे हैं और उनको किस तरह रोका जा सकता है, मेरे नज़दीक यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ ज़राए से ख़बरें भी आ रही हैं। इंसार अब्बासी साहब ने भी ख़बर दी, उन्होंने बड़ा बिटवीन द लाइन जाके ये वाली बात कही कि जी के इमरान खान साहब को जो है वो और अपोजिशन को एक टेबल के ऊपर बैठ के किसी समझौते पर लाने के लिए पाकिस्तान की, इन सो मैनी वर्ड्स उन्होंने ये कन्वे करने की कोशिश की कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस पर माइल है कि जी, या इस पर सोच रही है कि दोनों पार्टियों को यानी हुकूमत और अपोजिशन को टेबल पर बिठाकर कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं। और शेख रशीद साहब जो तुनके निकालेगा, पूरे 5 साल करेगा इमरान खान और अगले भी 5 साल पूरे करेगा इमरान खान, इस तरह के वो जो डींगे मारा करते थे, अब वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि देखें कि एमरजेंसी भी कानून का एक हिस्सा है, उस पर भी अमल हो सकता है और वक्त से पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। अच्छा, अगर और फिर साथ ही यानी वो चूँकि शर्मिंदगी होती है ना, मैं क्या कहता आया हूँ, हालांकि इन जैसे लोगों को, शेख रशीद साहब जैसे लोगों को शर्मिंदगी कोई नहीं होती, ये बिस्ती प्रूफ होते हैं, शर्मिंदगी प्रूफ होते हैं। इनका माजी उठा के देख ले, कभी इसके दर कभी उसके दर। तो ये इमरान खान साहब को भी फरामोश करते हुए इन्हें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि ज़ेब दास्तां के लिए ये इन्होंने एक जुमला साथ में ऐड कर लिया है कि वैसे तो इमरान खान जो है वो पूरी मुद्दत पूरी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अपोजिशन भी बड़ी ज़िम्मेदार है और उसको पता है मुल्क को खलफशार की तरफ नहीं बढ़ाना। पायन खलफशार की तरफ कौन बढ़ा रहा है मुल्क को? ये वो जो 12 बंदे और एक उनका जो साहब है, वो यही बैठ के सोच रहे हैं कि यार ये क्या मीटर पुना है, ये क्या हरकत है। ये मेरा एनालिसिस है कि उनके पास इसके अलावा और कोई चैलेंज ही नहीं है। अपोजिशन बेचारी का क्या है, उसके हाथ में क्या है? उसको तो जनाब आप 5-10 जो हैं वो, मतलब 10,000 जो बंदा आ जाए सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो आके लॉ एंड आर्डर जो है इन्फोर्स करने वाली जो कुव्वतें हैं, वो बंदे रेंजर्स आ जाए, पुलिस आ जाए, वो अच्छे बच्चों की तरह जनाब एक लाइन में जाएंगे एहतजाज भी अगर उन्होंने करना है तो। और वैसे भी अभी तक पाकिस्तान की अपोजिशन ने कोई हालात इस तरह के नहीं किए कि जहाँ पर खलफशार हो और खून खराबे का ख़तरा हो। ये उस वक़्त हालात ख़राब होते हैं जब हुकूमत जो है वो मार धाड़ के ऊपर आ जाए। इससे पहले वो जो TLP वाले लोग थे उनके साथ
جو تھے عمران خان صاحب نے آرڈر کر دیے تھے اور وہ مورچہ زن ہو گئی تھی ہماری رینجرز وغیرہ، اور کہہ دیا تھا اس پل کے اوپر جو آئے گا وہ ذمہ دار ہوگا، یعنی کہ گولی چلانے کے آرڈر دے دیے تھے عمران خان صاحب نے، شوٹ ایٹ سائٹ جس کو کہتے ہیں. تو تب بھی جنرل باجوہ صاحب درمیان میں آئے تھے. اب وہ ٹھیک کیا تھا، انہوں نے غلط کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ریاستی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعصاب کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گی تو پھر وہ تو جناب بیچ بچاؤ کرانے آئیں گے. تو اس وقت بھی خبریں یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ دونوں کو بٹھائیں، اور شیخ رشید صاحب بھی یہ والی بات کہہ رہے ہیں. میں جس طرف جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مطلب وقت سے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں، عمران خان مدت پوری کرے گا. کیویں کرے گا یار؟ اگر وقت سے پہلے الیکشن ہو رہے ہیں، اور پھر کون کروائے گا وقت سے پہلے الیکشن؟ عمران خان صاحب کے پاس اختیار نہیں اسمبلی توڑنے کا، استعفیٰ دے سکتے ہیں. تو اگلی گورنمنٹ آئے گی، اگلا ہاؤس لیڈر آف دا ہاؤس چینج ہوگا، اس کی مرضی ہے وہ ارلی الیکشن کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے. تو شیخ رشید صاحب بھی بنیادی طور پر وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو راضی کیا جائے گا کہ پائن استعفیٰ دے اور کر جائیں، اسمبلی تحلیل کریں یا جو بھی کرنا ہے. بیسیکلی تو وہ اب تو آئینی طور پر آپشن نہیں رہے گی، لیکن اس کے باوجود اگر یہ آن دا ٹیبل یہ معاملہ طے پاتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے ہو جائے. اب یہ شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں، انصار عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کہ جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ رول پلے کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہے. آئی ڈاؤٹ، مجھے لگتا ہے اب یہ رات کو تک میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ وہ خبر ریلیز کر دی جائے، لیکن ابھی تک تو یہ اجلاس جو بھی ہو رہا ہے پاکستان کے جس اہم شہر میں بھی ہو رہا ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ مطلب میڈیا کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی. تو ہو سکتا ہے رات کو جاری کر دی جائے اجلاس کے بعد، جس وہ کنکلوڈ کریں کسی نتیجے پر پہنچیں تو ہو سکتا ہے کوئی انفارمیشن آ جائے. لیکن اگر انہوں نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو وہ پھر یہ والی انفارمیشن ہو سکتا ہے سامنے نہیں آئے گی، یہ پھر بیہائنڈ دا سین پردے کے پیچھے یہ سارے معاملات طے پاتے ہیں. بٹ آئی ڈاؤٹ، مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے یہ بڑا مصمم ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کھچ خرابے میں اب نہیں آنا، ہم سائیڈ پہ ہی اچھے ہیں بھائی. کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کے وہ کل والے جیسچر کے اوپر، وہ جانے ان کا کام جانے. شیخ رشید صاحب ویسے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی عظیم فوج کے خلاف جو پروپوگیٹ کر رہے ہیں اور جو گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ اس وقت ساری عمران خان صاحب کی، یہ سب عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں. اگر شیخ رشید صاحب کو بڑا شوق ہے نا پاک فوج کی خدمت کرنے کا تو وہ شوزب کنول صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے احکامات جاری کریں نا، پھر جنہوں نے ایک سپیس کے اوپر بیٹھ کے اشارتاً پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. مطلب وہ والی باتیں کی ہیں کہ جو مطلب کہہ لیں کہ وہ وہی لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ہی وہ باتیں کرتے ہیں لوگ اس طرح کی جس طرح کی وہ ان کے کریکٹر اساسینیشن کر رہی ہیں. تو پھر وہ کریں نا، ان کے خلاف مقدمہ درج کریں. کوئی نہیں کرے گا کیونکہ عمران خان صاحب بیک وقت اگر آج ان کا جو آپ پیغام دیکھیں 27 مارچ کے لیے ان کے جلسے میں شرکت کے لیے جو انہوں نے لوگوں کا امر بالمعروف نہی المنکر، یہ جو لوگوں کی بدی کا ساتھ دیں اور نہ دیں اور نیکی کا ساتھ دیں. نیکی بدی اب آپ یہ طے کریں گے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے. لوگ تو قرآن اٹھا کے آ گئے ہیں، وہ خدیجہ بی بی کے پتر وجیہہ بی بی ہیں، انہوں نے قرآن اٹھا لیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں قرآن اٹھا کے کہتی ہوں میں نے ایک پائی نہیں لی. عمران خان صاحب بھی قرآن اٹھائے کہ انہوں نے بھی کوئی ہینکی مینکی نہیں کی. کڑی کہاں پہ ہے بتائیں ذرا، کیوں بیچی؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ قوم کو ان کے جذبات جو ہیں وہ مذہب کے نام کے اوپر اچھال رہے ہیں اور پاکستانیت کے نام پر جذبات ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کے تمام سیاستدان غدار ہیں جو پاکستان کو امریکہ کی غلامی میں جنہوں نے دیے رکھا. میں ان کو امریکہ کی غلامی سے پاکستان کو اور پاکستانی کو نکالنا چاہتا ہوں، اور یہ لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں. ان کے جلسے کا لب لباب کل ملا کے یہ ہے. بنیادی طور پر عمران خان صاحب اور ان کی گالم گلوچ بریگیڈ اس وقت پاکستان کے اداروں خصوصاً پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہے، اور وہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ اپوزیشن بھی چور ہے، ڈاکو ہے، اور پاکستان کی فوج پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے کیونکہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ امریکہ کی غلامی میں رہے. یہ کل ملا کے عمران خان صاحب کا نیریٹو یہ وہ بلڈ کر رہے ہیں اپنے اگلے الیکشن کے لیے یا اپنی اس سیٹ کو بچانے کے لیے. دونوں کام نہیں کر پائیں گے، دونوں کام نہیں ہو پائیں گے.
وہ کیوں نہیں ہو پائیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی اس وقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ وقتی ہے یا جزوی ہے یا یہ کل وقتی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم اس وقت نہیں آ رہے پاکستان کی سیاست میں، تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کروائیں گے، اس میں نہیں آئیں گے، وہ اپنے فٹ پرنٹس نہیں دیں گے اس ساری سچویشن میں، وہ سائیڈ پر ہو کر بیٹھیں گے اور وہ جانے اور یعنی کہ اپوزیشن جانے اور گورنمنٹ جانے۔ جہاں تک رہی بات کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے حالات کو خراب کر دیں گے، خدشہ تو یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو اور کوئی خدشہ نہیں کہ جب گورنمنٹ جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لینے پر آ جائے تو پھر ملک کو کون بچائے گا انارکی سے؟ ظاہر ہے کہ وہ پولیس بچائے گی، ظاہر ہے رینجرز بچائے گی، ظاہر ہے پاکستان کے وہ قوتیں جن کا کام ہی پاکستان کے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے وہ نیوٹرل ہوں گی، یہی اور کوئی حال نہیں۔ اور کس کے حکم کے اوپر ہوں گی؟ جن کے حکم کے اوپر اس وقت کام سب جاری ہے، اور وہ سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ میں اس وقت دو چیزیں زیر سماعت ہیں۔ ایک ہے، اگرچہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریمارکس یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی والے کوئی تو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بینچ کے اوپر بھی اعتراض ہے، بینچ مطلب وہ زیادہ لائکلی ٹو ورڈز عمران خان صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ کے بات توہین عدالت نہیں کرنا چاہتا، مجھے ایک شعر بار بار یاد آ جاتا ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو شعر رہ گیا، باقی ریمارکس کے اوپر ریمارکس اور ہوتے ہیں، فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جج بھی انسان ہیں، ان کی وہ بھی ووٹ ڈالتے ہیں، ان کی بھی کوئی سیاسی ہمدردیاں ہوتی ہیں، لیکن دستور غالب رہنا چاہیے، قانون غالب رہنا چاہیے، انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو یہ ٹیسٹ کیس ہے اور اس کے اوپر نیوٹرل رہنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم نیوٹرل ہیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے، باقی صاحبان کی اپنی مرضی ہے، لیکن بہرحال اس وقت وہ ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ تو ایک جج کا یہ حیرت کا اظہار نہیں ہے، باقی ان کے ساتھ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے جج، لیکن یہ سپریم کورٹ حیرت زدہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹائیگر فورس بنا کے کیلوں میں وہ کیا کہتے ہیں ڈنڈوں میں کیل لگا رہی ہے، بیٹوں میں کیل لگا رہی ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ ایکٹیو ہے اور کسی کو اتنی کوئی ضرورت ہوگی، گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گی۔ جلسہ ڈی چوک سے چلا گیا نا جی پریڈ گراؤنڈ میں، تو یہ بھی جلسہ عمران خان صاحب شوق پورے کر کے دیکھ لیں اپنے۔ بات وہیں پہ ہے کہ یہ جو میٹنگ چل رہی ہے، اس میٹنگ میں جو خطرات کیا ہیں پاکستان کو، پاکستان کی داخلی صورتحال کیا ہے اور پاکستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اور پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کس طرح کر کے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور انڈر دا کور جس کو کہیں کہ بٹوین دی لائن وہ حملے کر رہے ہیں، اور کھلی چھٹی دے رکھی ہے پاکستان کی وزارت داخلہ، سائبر کرائم نے، ایف آئی اے نے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہونے والوں کو، ان کو کوئی نہ پوچھ نہیں رہا۔ اور یہ آج کچھ 6واں دن ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جب سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جانور نیوٹرل ہوتا ہے یا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تب سے جب سے اپوزیشن جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے، پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز مسلح افواج اور ان کے ذمہ داروں کے نام لے کے جس طرح کر کے ان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنا نہیں ہوا۔ وہ ایک دو تھے، وہ موچی تو پتہ نہیں، وہ پالشیا تو پتہ نہیں، بھینسا، اس طرح کر کے ایک ان ناؤن وہ تھے اکاؤنٹس جن کو پھر پکڑا بھی گیا تھا اور جن کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی۔ تو لیکن اس رجیم میں یا ان دنوں میں جب سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرم پانیوں میں آئے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرنے والے اور ان کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کمپین چلانے والے، غلیظ کمپین چلانے والوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ رزید ادا کے خلاف پرچہ ہو رہا ہے، وہ پتہ نہیں اور کس کے خلاف
جو ہے وہ عامر میر صاحب کے خلاف، مطلب جو صحافی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں ان کو ایف آئی اے جو ہے وہ تنگ کرنے کے اوپر آئی ہوئی ہے، لیکن ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. کس لیے نہیں پوچھ رہا؟ کہ گورنمنٹ ساتھ ہے بھائی، گورنمنٹ کا وہ سوشل میڈیا ونگ ہے. تو جو وہ میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کر کیا رہے ہیں، یہ پاکستان کو کن حالوں میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ پاکستان میں خلفشار، سر جی خلفشار جو ہے وہ حکومت سے زیادہ کوئی نہیں بچا سکتا. اپوزیشن کی اوقات ہی کیا ہے، اپوزیشن نے کیا کیا ہے؟ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں نا خلفشار سے بچائیں، اس سے بچائیں، فساد سے بچائیں. اپوزیشن نے کیا کیا ہے ماں سوائے کہ ایک سیاسی جد و جہد کے، کہ وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپیوں بار ہو گئے ہیں، وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ فیصلے ہوں گے آج شام تک، اس کی رپورٹ آ جائے گی اس میٹنگ کی کہ اس میٹنگ سے کیا نکلا ہے. کیا کسی نے پاکستان کی اپوزیشن کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیبل پر بٹھا کر کسی سمجھوتے پر قائل کرنے کی صحیح کرنی ہے، کوئی کوشش کرنی ہے، یا پھر پاکستان کے سیاسی عمل سے خود کو دور رکھنا ہے، یا پھر یہ کہ عمران خان صاحب سے ممکنہ جو خدشات ہیں ان سے نبرد آزما کیسے ہونا ہے. کہ جب سر دیکھیں بات یہ کہ جب آپ کوئی ریاستی عہدیدار جب وہ مینٹل ہو جائے نا، وہ جب مطلب یہ کہ صورتحال سے گھبرا کے وہ چیزوں کو وہ کیا کہتے ہیں افراتفری مچا دے، یا مطلب یہ کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرنا شروع کر دے ریاست کو، تو پھر سر چیزیں جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، پھر روکنا پڑتا ہے. تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق آئی ڈاؤٹ کہ مطلب اطلاعات تو یہی ہیں کہ وہ ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید پاکستان کی سیاست سے دور رہنے کا جو فیصلہ ہے وہ قائم رہے گا اور کسی کو ٹیبل پر بٹھانے کی کوشش نہیں کی جائے گی. پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق چلا جائے گا. اور عمران خان صاحب کی وہ جو ہوتی ہے نہیں ہے جس کو کہتے ہیں طبیعت ٹھیک رکھنے کے لیے اور بھی بڑے طریقے ہیں، اور وہ قانونی طریقے ہیں، بالکل جائز طریقے ہیں، وہ کوئی اثر انداز ہونے والے طریقے نہیں ہیں، یا یعنی کہہ لیں کہ وہ بازو مروڑنے والے طریقے نہیں ہیں. سمپل قانون پر عمل کرنے سے تمام مطلوبہ نتائج کے پاکستان میں امن و امان قائم رہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کا قانون کافی ہے اور صرف اس پر عمل کرنا ہے. تو بڑی میٹنگ ہو رہی ہے، اس کی جو ہی کوئی خبر سامنے آئے گی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.